Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें आज चौथी क्लास के लिए ज्वाइन किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में इन बातों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अपने काम में कैसे लगाते हैं, और वो हमने पढ़ा था कि सलाहियत पैदा करें। सलाहियत का मतलब ये होता है कि आपके पास उस काम से मुतल्लिक मालूमात और तजुर्बात हो। अगर नहीं है सीख लें, और अगर सीखना नहीं चाहते तो कोई और काम कर लें, वो काम ना करें, वगरना ये दर्जा जुल्म पे जाएगा और ख़यानत में चला जाएगा। हमेशा लोग नाकाम होते हैं अपने कामों में, या तो उस फील्ड के बंदे नहीं होते या तजर्बा नहीं होता। तो दुनिया में कोई भी काम करना हो तो वो सीखे बगैर नहीं होता। हत्ता कि नबूवत देने से पहले भी अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को बकरियां चरवाईं ताकि इनको बकरियां संभालना आए, नतीजतन ये लोगों को भी संभाल सके। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये बात भी हमने पहले सेशन में पढ़ी। जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी अगर करनी होती तो आप अलैहि सलाम को 40 साल के बजाय 15-20 साल की उम्र में नबूवत दे देती। आप उस वक्त ही बहुत समझदार थे, तो 20-25 साल लोग कम अज़ कम कुफर की हालत में न मरते, हालत इस्लाम में मरते। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ एक पूरा निज़ाम है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करना चाहते हैं तो फिर कामों को तरतीब दें। तरतीब देंगे तो काम आहिस्ता आहिस्ता होंगे और आप उसको बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। कामों को तरतीब देने के हवाले से हमने तरजीहात का तयन पढ़ा कि आप अपने कामों को हमारे जितने भी काम हैं वो 4 में से किसी एक हालत में होते हैं, तो आपको अपने कामों को कोशिश करनी है Q2 में रखें, ना कि Q1 में। Q1 में नाकाम लोग होते हैं और Q2 में कामयाब लोग होते हैं। और Q2 में आप तब रहेंगे जब आप 3 पे फिल्टर लगाएंगे और 4 को ड्रॉप करेंगे, वगरना आप 1 में होंगे। मैं आपको अपने रात के Q1 की मिसाल देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग भी फंसते हैं, वाला बहुत फंसते हैं। जो ट्रेनर होते हैं वो भी बसा औकात ही, बल्कि बहुत दफ़ा हम फंसते हैं। इंसान है ना, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको समझ आ जाए कि ये गलती हुई कहाँ से, ताकि आइंदा एहतियात करें। ट्रेनिंग नहीं होगी फिर भी फंसेंगे, लेकिन समझ नहीं आएगी, फिर सर फोड़ेंगे। रात को आपने देखा होगा कि 12 बजे के बाद मैंने एक लिंक सेंड किया था ग्रुप में आने वाली टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। असल में हुआ ये कि वो तो इशा के करीब तैयार हो गया था, वो मैंने सेंड किया ग्रुप में, और उसका एक गूगल के ऊपर फॉर्म बना लिया रजिस्ट्रेशन का। वो गलती ये हुई कि वो फॉर्म तरतीब देते देते कहीं डिलीट हो गया। जब लोगों ने उस फॉर्म को फिल करना शुरू किया क्लिक करके, वो आगे से बंद था, ऑफ था। मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि वो तो आपने जो किया था तो वो तो ऑफ है, आप उसे ऑन करें। मैंने जब जाके देखा तो वो कहीं मेरी ही किसी क्लिक से डिलीट हो गया। अब जितने लोगों को मैंने मैसेज किया हुआ था, तकरीबन 100-200 लोगों को, तो आपको पता है कि आप घंटे के अंदर अंदर मैसेज को डिलीट एवरीवन कर सकते हैं। तो मुझे फिर रात को ही वो डिलीट करना पड़ा सारे का सारा, ताकि अगर घंटा गुजर गया तो ये कल डिलीट नहीं होगा, फिर लोग बड़े परेशान हों। फिर मैं रात 12:30 बजे तक वो सारे ग्रुप से उसको डिलीट किया, नया लिंक बना के भेजा। तो अब आप देखें कि Q1 में फंसा था, नींद मेरी डिस्टर्ब हुई है, कितने लोग डिस्टर्ब होंगे। तो ये Q1 इंटरनल था, मेरे क्लिक की वजह से, यानी मेरी कोताही की वजह से ऐसा हुआ। तो मैंने इसको Q1 इंटरनल समझा। तो ये फिर लेट नाइट उसको किया, तो ये चीज़ें हमें समझ आ गई अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। फिर हमने कल ये पढ़ा कि परेशानी कब आती है। परेशानी तब आती है जब आप Q2 को इग्नोर करते हैं, उसकी प्लानिंग नहीं करते, 4 और 3 में वक्त गुजार रहे होते हैं, तो आप 1 में फंसते हैं और वो परेशानी वहाँ से शुरू हो जाती है। वाज़ेह? तो आज का हमारा जो सबक है उसका उन्वान ये है, काबिल तब्दील ज़हनी रुझानात, डिस्क्रिशनरी मेंटल रूटीन, जिसको हम कहते हैं DMR, काबिल तब्दील ज़हनी रुझानात। इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है कि उमूमी तौर पर लोग Q2 में काम के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते।
جب تک کام ان کے سر نہ پڑ جائے. یعنی ہماری قوم اتنی انٹیلیجنٹ ہے، اتنی ذہین و فطین ہے کہ وہ ایک رات میں پیپر پاس کر لیتی ہے، لیکن وہ ایک رات میں جو آپ کی تیاری ہوتی ہے ذہنی طور پر، وہ ہوتی ہی پیپر کی رات ہے، پہلے نہیں ہوتی. ایک حافظ صاحب رمضان میں 5-6 دفعہ پارا پڑھ کے بہترین سنا لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مہینہ پورا لگے رہے وہ پارا ویسے یاد نہیں ہوگا. ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو رہے. جب آپ نے لوگوں کو Q2 میں لانا ہے تو پھر طریقہ بھی تو بتانا ہے. تو آج ہم طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری اس چیز کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے. جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا انسان ہوتا ہے. ہماری سوچ، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں. الفاظ کا اثر ہمیشہ بات چیت کرتے وقت ہوتا ہے یا سنتے وقت، لیکن جو سوچوں کا اثر ہے، میری سوچ، میری تھنکنگ، اس کا اثر آپ کے اوپر اس وقت بھی ہوگا جب میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں بھلے دنیا میں جہاں مرضی بیٹھا ہوں، جیسا سوچوں گا نا میں آپ کے بارے میں، ویسا آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہوں. حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے بارے میں سوچتا رہتا ہے. تو جب تک ہم اپنی سوچوں کو ٹھیک کر کے Q2 کے لیے تیار نہیں کریں گے اپنے آپ کو، پھر نہیں ہوگا. آپ اپنے ذہنی رجحانات کو سیٹ کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کا کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. میں فیصلہ آباد پڑھتا تھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا، ہمارے ایک دوست تھے، کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، بڑا علاج کروایا ڈاکٹر سے. تو فیصلہ آباد میں کوئی آپ کے جاننے والے ہیں؟ تو وہاں فیصلہ آباد جامعہ سلفیہ کے قریب امین کوٹ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بزرگ حکیم میرے دوست تھے. میں نے ان سے بات کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کیسے ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک نہ ہو، لائیں، زندگی کا نچوڑ ہے ہمارے پاس. میں ان کو لے گیا ان کے پاس، بڑا علاج کروایا، 5-6 میں دوائیاں کھائیں، مہنگی مہنگی، امیر آدمی تھا، ٹھیک نہ ہوا. حکیم صاحب نے ایک بات کہی تو مجھے اس بات کی سمجھ نہ پھر ٹریننگز کے بعد آئی، وہ بات آج تک یاد رہی. وہ کہنے لگے یہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اپنی سوچ بدل لے. ہم اپنے گھر کے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی ناراضگی نہیں ہوتی. باہر اپنے پڑوس یا رشتہ داروں کے بچوں کو اگر تھوڑا سا اونچی آواز سے کوئی بات کریں، وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہاں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ناراضگی نہیں ہوتی. وہاں آپ نے تھوڑا سا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا، ناراضگی کیوں پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو جتنا مرضی ڈانٹیں، کبھی ان کے بارے میں برا نہیں سوچتے نا. دوسروں کے بارے میں عمومی طور پہ بری سوچ آ جاتی ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے ان 2 لوگوں کو کہا تھا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اگر ان کی سوچ خراب ہو گئی تو اس کا اثر ان لوگوں کی عادات پہ پڑے گا. تو ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو کام کے لیے جب تک تیار نہیں کرتے، عملی طور پر مرضی جتنے مرضی کوارڈینیٹ سسٹم پڑھ لیں، نہیں کام صحیح ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ فنکشن کیا ہے، ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا دماغ ہے، 2 سطح پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ہے شعوری سطح اور ایک ہے تحت الشعور، اور ایک ہوتا ہے لاشعور. کیونکہ ہم نفسیات کے اوپر تو بات نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لاشعور کہتے ہیں سوئی ہوئی حالت، تحت الشعور کہتے ہیں جو آپ کے دماغ کی وہ حالت جس میں آپ چوکس اور الرٹ نہیں ہوتے. اور یہ کتنے پرسنٹ اور کتنے فیصد استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ 10% ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے، شعوراً استعمال ہوتا ہے، اور تحت الشعور ہمارا دماغ استعمال ہوتا ہے 90%. فرق کیا ہوتا ہے؟ شعوری طور پر ہم اقدامات کرتے ہیں اور لا شعور میں ہم فیصلے کرتے ہیں. ایک فرق اہل علم نے بیان کیا ہے، شعوری طور پر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور لا شعور میں وہ سیو ہو رہی ہوتی ہے.
یعنی جو الفاظ آپ اپنے منہ سے بول رہے ہوتے ہیں نا شعوراً، وہی آپ کی تحت شعور میں سب کانشیس لیول پہ جا کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے سن کر نا قسم اٹھانے کا ان کو ایک عادت بن جاتی ہے شعوری طور پر، کرتے 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 وہ عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ تحت شعور میں جا کر وہ جا کے عادت بن جاتی ہے۔ اب وہ غیر ارادی طور پر بھی وہی بول رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ پولیس مین رہے ہیں، تو ان کے پاس کہیں بیٹھنا ہو جائے تو وہ گالیاں اتنی دیتے ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت آپ، گالیاں بھی کہنے لگے میں تو نہیں دے رہا، وہ صحیح کہتے ہیں، وہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ ان کا تحت شعور دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں نا، شعوراً کہنا شروع کر دیں یار یہ ملک ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ لا شعور آپ کو مجبور کر دے گا یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں۔ مشرکین مکہ کے بت پرستی لا شعور تک پہنچی ہوئی تھی، اسلام نے آ کے ان کو شعور دیا تاکہ شعور سے آہستہ 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 ان کے لا شعور کے اندر توحید جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں مثلا واش روم جانے سے پہلے بچپن سے دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اس کے بعد زندگی بھر جب واش روم جاتے ہیں نا خود بخود ہی منہ سے نکل جاتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کتنے لوگ ہیں جو شروع شروع میں اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں صبح اٹھنے کی دعا، جو بھی صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود بخود پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو وہ ریمائنڈر نہیں دینا پڑتا کہ میں اٹھ گیا۔ اس طرح کے بہت سارے کام آپ کے علم میں ہوں گے، آپ خود کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے فرق اس میں تھوڑا سا فرق اگر ہم پہچان جائیں تو پھر ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بات اور یہاں دیکھ لیں، شعور کی جو زبان اور لینگویج ہوتی ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ میں لفظ بولوں گا آپ پہ اثر ہوگا، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ پہ اثر ہو رہا ہے۔ تحت شعور یا سب کانشیس لیول کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ الفاظ نہیں، وہ فیلنگز اور احساسات ہوتے ہیں۔ جیسا میں آپ کے بارے میں فیلنگ ہے نا میری، میں فیل کر رہا ہوں آپ کے بارے میں، ویسا آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہوں، یہ حقیقت ہے۔ یہ میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ اس نے کوئی کام خراب کیا جیسے لڑائی شروع ہو گئی، نہیں، سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کرتے ہیں، سوچتے 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 اچانک پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے دیکھا ہے کہیں کو تو تکار کسی دوست کے ساتھ ہوئی ہو، میاں بیوی کی آپس میں ہوئی ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہوئی ہو، جس وجہ سے تو تکار ہوئی تھی نا وہ پتہ نہیں کہاں رہ جاتی ہے، بہت ساری سابقہ زندگی کی داستانیں وہاں کھل جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بہت پہلے سے آپ ہمارے بارے میں برا سوچ رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، آج آپ نے بتا دیا، بس تحت شعور اتنی بڑی چیز ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا، سوچیے گا کبھی جس سے لڑائی ہوئی اس نے 10-15 سال کی ساری سنا دی، تو آج پتہ چل گیا کہ 10-15 سال سے آپ ہمارے بارے میں سوچ کیا رہے تھے۔ وہ کھچڑی پک رہی تھی، بس اچانک جو ہے نا وہ دھماکہ ہو گیا، موقع مل گیا آپ کو۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے انسانی سوچ کا اور انسانی، لیکن یہ کرتا کیسے کام، یہ دیکھیں شعور اور لاشعور میں ایک عملی فرق ہے۔ تحت شعور اور شعور میں بڑا واضح فرق ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کو دیکھیے گا آگے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی ان معاملات کو دیکھ۔ میں آپ کو بار بار یہ الفظ کہتا آ رہا ہوں اور آئندہ بھی آپ کو کہتا رہوں گا، ٹریننگ کر لینے کے بعد پرفیکشن پیدا نہیں ہوتی، آپ پرفیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، البتہ آپ بہت بہتر ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ سر یہ ٹریننگ دے رہے ہیں تو خود کتنے پرفیکٹ ہو گئے، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ پرفیکشن کہاں ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ جو لوگ پرفیکشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی کل کی بجائے آج میرا کیسا ہے، اور ٹریننگ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آج بہتر ہوا یا بہتر نہیں ہوا۔ شعور اور لاشعور میں بڑا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اقدامات کرنا، ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ اقدامات اور فیصلے کا میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے
میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ اقدامات ہیں، یہ سٹیپس ہیں، یہ ایک کام ہے، ٹھیک ہے؟ فیصلہ کرنا کیا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ایک کام ہو گیا۔ آپ کا سننا یہ اقدامات ہو گیا، یہ آپ نے کوشش کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میری بات کو سمجھا بھی، یہ فیصلہ کرنا ہو۔ اب یہ دیکھیے گا، تحت الشعور اگر آپ دیکھیں نا، تحت الشعور آپ ایک وقت میں زیادہ کی بات کر رہا ہوں، یعنی ایک سے زیادہ کام، ایک سے زیادہ اقدامات تحت الشعور میں آپ کر سکتے ہیں۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں، اور ایک سے زیادہ اقدامات کر کے تحت الشعور کے اندر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک منٹ، اس کو یہ تھوڑا سا لفظ چینج کر لیں۔ یہ دیکھیں، اب لفظ زیادہ اچھا ہو گیا۔ تحت الشعور کے اندر آپ اقدامات کرتے ہیں ایک سے زیادہ، اور تحت الشعور کے اندر آپ ایک سے زیادہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ شعوری طور پر آپ ایک سے زیادہ اقدامات کر سکتے ہیں لیکن فیصلے نہیں کر سکتے۔ مثال دیکھیں، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ گھر میں شور ہو رہا ہے، دو تین لوگ بیٹھے، مہمان آئے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں۔ شعوری طور پر آپ ہم سب کی آوازیں سن رہے ہیں، یہ ہو گئے اقدامات۔ لیکن کیا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کی اور میری بات کو ایٹ اے ٹائم سمجھ بھی رہے ہیں؟ یہ ہے فیصلہ کرنا۔ یعنی آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، پروسیسنگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی، آگے اس کی آیات بھی آ رہی ہے۔ آپ اس کو اچھے سے پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، کلاس پڑھا رہا ہوں، آپ کے موبائل پہ کال آ جاتی ہے، آپ کال لے لیتے ہیں، آپ میری بات بھی سن رہے ہیں، ان کی بات بھی سن رہے ہیں، سن تو رہے ہیں۔ عبد الرحمان نفیس بات کر رہا ہے اور عبداللہ بات کر رہا ہے، یہ سن تو رہے ہیں، یہ اقدامات ہو گئے۔ لیکن شعوری طور پر کیا آپ میری بات کو اور عبداللہ کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اکٹھا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لا شعور میں ہو سکتا ہے، لا شعور کی مثال پھر اور ہوگی، یہ والی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر، لا شعوری طور پر آگے مثالیں بھی آ رہی ہیں۔ میں سانس دے رہا ہوں، یہ لا شعور ہے میرا۔ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں پڑھاتے وقت، یہ میرا لا شعور ہے۔ میں اپنے بالوں میں ایسے ہاتھ ڈالا ہوا، یہ لا شعور ہے۔ میں پانی پی رہا ہوں، سیدھا منہ سے ہی پی رہا ہوں، اوپر نہیں جا رہا۔ مجھے پتا ہے پانی پینا شعور، لیکن سیدھا منہ کی طرف لے جانا، یہ لا شعور۔ لا شعوری طور پر آپ جو کام کرتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں، اگر وہ شعوری طور پر سیدھے کر کے ڈالے گئے تھے۔ میں آپ کو فرق جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے شعور کا، بس۔ شعوری طور پر ایک وقت میں ہمیشہ کام زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھے اور نتائج ایک وقت میں زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اب مثالیں دیکھیں۔ عملی فرق کی پہلی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا يعقلون۔ اب دیکھیں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اس بندے کی سی ہے جو کیا کرتا ہے، اس چیز کو پکارتا ہے جو سوائے پکار اور آواز کے نہیں سنتے۔ کیا مطلب؟ جانور کو ہانکنے والا بندہ جب ہانکتا ہے، جانور اس بندے کی آواز کو سنتا ہے، یہ ہو گئے اقدامات جانور کے۔ لیکن کیا وہ جانور سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ کرتا وہی ہے جانور جو کہہ رہا ہے، ہانکتا ہے تو وہ اس طرف نکل جاتے ہیں۔
لیکن کیا وہ سمجھنا ہے کہ یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے شعوری طور پر، لاشعور میں کر سکتے. ایک بات آگے مثال دیکھیں، مزید مثالیں آپ دیکھیں کہ یہ مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو آپ نے پڑھنا شروع کیا. کیا کرنا شروع کیا؟ آپ نے پڑھنا بھی شروع کیا اور سمجھنا بھی شروع کیا. شعوری طور پر ملٹائی پروسیسنگ شروع کر دی کہ شعوری طور پر ایک وقت میں اقدامات بھی اور فیصلہ بھی. اقدامات کیا تھا؟ پڑھنا. فیصلہ کیا تھا؟ سمجھنا. کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ایک مثال دوسری بات وہی والی، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. آپ شعوری طور پر ہمیشہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، لا شعوری طور پر ایک وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. یہ ہے اس گفتگو کا خلاصہ. اب دیکھیے، بسا اوقات ہم اپنے شعور کا استعمال ایسے بھی کرتے ہیں. دیکھیں نا، 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2، کیا مطلب؟ یہ کلاس بھی ہو رہی ہے، یہ کال بھی ہو رہی ہے، یہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے، یہ کال ہو رہی ہے. یہ کھانا بن رہا ہے اور موبائل پہ کے چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جو ہے نا وہ تلاوت سنی جا رہی ہے، ساتھ ٹائپنگ ہو رہی ہے. ہم اپنے شعوری سطح پر ایک وقت میں 2 کام کرنے کی کوشش بڑی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ٹائم شیئرنگ ہو جاتی ہے. کبھی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے، آپ کی توجہ آواز بات کرنے والے کی طرف سے ہٹ جائے گی. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یار آپ نے کیا بات کی تھی؟ میں گاڑی چلا رہا تھا. اب آپ کی توجہ ساری ادھر گئی، ڈرائیونگ سے ہٹ گئی. آپ کھانا بنا رہے تھے تو کسی کی کال لیتے لیتے کھانا چل گیا، یا کھانے میں چمچہ لگاتے لگاتے آپ نے اسے کہا یار وہ بات کون سی آپ کر رہے تھے؟ میں کھانا بنا رہی تھی. یہ والا کام ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ. تو کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یا کام خراب ہو جاتا ہے، یا کام تو ہو جاتا ہے لیکن ایک ہی ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈرائیونگ کے دوران کال اٹینڈ کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یعنی کام خراب ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کال پہ ہیں، سالن جل گیا، کام خراب ہو گیا نا. ملٹائی ٹاسکنگ کے بجائے ملٹائی پروسیسنگ شروع کر دیا آپ نے کانشیس لیول پہ جا کے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرا اور آپ کا دماغ ایسا بنایا ہی نہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے پیٹ میں کسی 2 دل رکھے ہی نہیں ہیں کہ شعوری طور پر ایک دل کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو اور دوسرے دل کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو. یہ ہے نہیں، ہے نا. ہمارے ہاں جو پورا سال ایک باب ایک چیپٹر یاد نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم لاشعور میں کام کر رہے ہوتے ہیں. موبائل بھی استعمال ہو رہا ہے، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، کتاب بھی دیکھی جا رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، پیکج بھی چل رہا ہے، یوٹیوب بھی چل رہی ہے. ہم جب بہت سارے کام اکٹھے کرتے ہیں تو وہ کتاب یاد ہی نہیں ہوتی، فوکس نہیں رہتا، کنسنٹریشن نہیں رہتی، توجہ نہیں رہتی. لیکن پیپر کی رات کو اتنا شعور ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کہ نہ نیند آتی ہے، نہ موبائل یاد آتا ہے، نہ رشتہ دار یاد آتے ہیں، نہ کھانا یاد آتا ہے، نہ اما ابو یاد آتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ کل کا پیپر بس، کل کا پیپر بس. تو شعوری سطح تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہوتی ہے تو آپ کتنا زبردست نتیجہ لے کے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم ہی کیا ہوا اس امت کے اوپر. اگر پیپر کی رات کی طرح یہ شعوری زندگی گزارنا شروع کر دے، پتہ نہیں دنیا پوری کو ہڑپ کر کے رکھ دے 1 2 سالوں کے اندر. اتنی زبردست قوم ہے یہ پاکستان. ہم سے زیادہ دنیا کے اندر کامیاب کوئی نہ ہو اگر ہم پیپر کی رات جتنی اٹینشن اپنے اندر پیدا کر لیں، توجہ پیدا کر لیں بس، یا اتنی توجہ پیدا کر لیں جتنی توجہ ہم نے ایئرپورٹ ٹکٹ لیا ہوا ہوتا ہے اور پہنچنے میں ہم جو ہے نا وہ بھاگم بھاگ جا رہے ہوتے ہیں. صبح اس کا اسکول ٹائم کے لیے لوگ جس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، سگنلز بند ہو جاتے ہیں، کیا کیا ہو جاتا ہے، اتنا روڈ برڈن کتنا ہو جاتا ہے. اتنا شعور اگر فجر کی نماز کے لیے ہو تو جتنا توجہ کے ساتھ یوٹیوب شعورن دیکھتے ہیں، اتنا شعور اگر آپ تھوڑے وقت کے لیے اپنے اوپر دے دیں، اپنی ذات کے اوپر دے دیں، تو کتنا فرق پڑے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے اوپر بہت انویسٹمنٹ کی، بہت توجہ دی لیکن لاشعور میں دی نا آپ نے.
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو آنے لگی زمین سے صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نماز بھی لاشعور میں گئی ہے، یعنی ہم نماز عادتاً پڑھتے ہیں، عبادتاً نہیں۔ عبادات ساری شعور پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے مزید ایک تقسیم پڑھ لیتے ہیں ان کی، اور اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لا شعور ہے یہ شعور ہے۔ عادات کہاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہماری عادات کہاں بنتی ہیں، شعور میں یا تحت شعور میں؟ دیکھیں DMR نا، ڈسکریشنری مینٹل روٹین، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے ذہنی رجحانات کو بدلنے کا طریقہ، DMR اس کو ہم بولتے ہیں، اس کو آپ عادات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ تحت شعور میں۔ آتی کیسے ہیں؟ یہ آگے والا سبق اسی کے اوپر آ رہا ہے۔ عادت بنتی کیسے ہے، تبدیل کیسے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریگر۔ ٹریگر ہوتا ہے، اس کو محرک کہتے ہیں، محرک۔ عادت اس وقت انگڑائی لیتی ہے جب کوئی اسے پش کرے، اسے چھیڑے۔ مثلا ہمیں بھوک لگتی ہے تو عادت ہے نا، یہ ہماری فطرتی عادت ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن جب کھانے کی خوشبو آتی ہے تو بھوک انگڑائی لیتی ہے نا، تو یہ ٹریگر ہے۔ آپ اپنے کسی کام کے لیے گئے تھے مارکیٹ کا چیزیں لینے، وہاں سے پکوڑے بننے کی خوشبو آ گئی، تو عادت تھی آپ کو پکوڑے کھانے کی، حالانکہ پروگرام تھا ہی نہیں۔ اس خوشبو نے محرک، وہ خوشبو محرک کے طور پہ اٹھی اور آپ کو، آپ کی اس عادت کو چھیڑا، اور آپ جو ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ فجر کے بعد سوتے نہیں ہوتے تھے، عمومی طور پہ سوتے ہوتے تھے، آپ کی عادت بنی ہوئی تھی۔ آپ کو ٹریننگ کے بعد فائدہ ہوا، آپ نے سونا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ویسے میں باتیں کر لیتا ہوں اس بارے میں، لیکن میں آپ کو نہیں پابند کر رہا کہ آپ فجر کے بعد سونا چھوڑ دیں، یہ میں پابند نہیں کر رہا، یہ ہم سلیپ مینجمنٹ کے بعد کرواتے ہیں۔ ابھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی رمضان آ رہا ہے، راتوں کو جاگیں، صبح دن کو سو جائیں، کوشش کریں تاکہ اشراق پڑھ کے سو جائیں۔ لیکن ایک مثال سمجھا رہا ہوں، آپ کو فجر کی نماز کے بعد سونے کی عادت تھی، آپ ٹریننگ میں آیا، آپ کو ایک ولولہ پیدا ہوا، موٹیویشن ملی، آپ نے پروگرام بنا لیا کہ میں فجر کے بعد نہیں سوؤں گا، لیکن عادت کیا تھی؟ سونے کی۔ DMR کون سے بنے ہوئے تھے؟ سونے کے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ نے کام شروع کیا کہ میں نہیں سوؤں گا، آپ کمرے میں پہنچے، دیکھا آپ کے گھر والے سوئے گئے ہیں۔ یہ ٹریگر ایسا تھا ہے کہ اس ٹریگر نے آپ کی وہ سونے والی عادت کو جگا دیا۔ تو آپ یہ پھر بہانہ کر لیتے ہیں ابھی سارے سوئے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں بھی سو جاؤں تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ آپ اسے جتنے لوگ ڈرائیور ہیں، بائک چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں، تو جب آپ گاڑی میں، مینول گاڑی نا، تو آپ پہلا گیئر جب گاڑی کو دیتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، دوسرا گیئر لینے کے لیے گاڑی کرتی کیا ہے؟ گاڑی آواز کرتی ہے، ایسا اونچا، تھوڑا آواز انجن کا اونچا ہوتا ہے، تو وہ ٹریگر ہوتا ہے، وہ محرک ہوتا ہے کہ آپ کلچ پہ پاؤں رکھ کے نیکسٹ گیئر لگا دیں۔ اب جو آٹومیٹک گاڑیوں میں یہ ٹریگر نہیں ہوتا۔ ایک عادت اسلام آباد پنڈی میں، اسلام آباد میں اور طرح کی ہے، باقی شہروں میں اور طرح کی۔ وہ کیا؟ ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں تو ہمارا DMR بنا ہوا ہے کہ گاڑی کو سلف دے کر تو وہ باندھتے ہیں، بیلٹ باندھتے ہیں، یہ ہمارا DMR بنا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیوں؟ یہ اسلام آباد کا DMR ہے، اور ایک DMR اور بھی بنا ہوا ہے، اکثر لوگوں کا، اللہ کا فضل ہے میرا نہیں بنا۔ جو ہی آپ اسلام آباد کی حدود سے نکل کے پنڈی میں داخل ہوتے ہیں تو ٹھک کر کے اپنا وہ کھول دیتے ہیں بیلٹ، اور اس آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پنڈی کا DMR یہ بنا ہوا ہے آپ کا۔ مجھے بائک ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلایا جاتا، اب میرا DMR یہ بنا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا DMR بنا ہوتا ہے بائک چلائیں گے تو وہ چلائیں گے بغیر ہیلمٹ کے؟ یہ کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم جا رہے تھے روڈ پہ، سگنل جو ہے وہ آف تھا، تو ہمارا جو ایک بانجا ہے، میرا ایک بانجا ہے، چھوٹا سا ہے وہ بھی،
تقریباً میرے خیال 2-3 سال کا، میری وائف کا بھانجا ہے. تو وہ جو ہے نا اس نے شور کرنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگا توپ توپ توپ. میں نے کہا یہ کیا، اس کو کیا ہوا؟ تو میری یار یہ کہنے لگی یہ کہہ رہے ہیں اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ. میں نے کہا کیوں اسٹاپ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے دیکھ رہے ہیں ریڈ سگنل ہے. میں نے کہا ہیں یہ اس کو کس نے بتایا؟ تو اس کا وہ والد بولا عثمان، کہنے لگا یہ ہم نے بتایا گا اس کو. میں نے کہا دیکھیں بچے کے بچپن سے ڈی ایم آر کتنے فٹ بنایا. تو کرونا وائرس کی بنا پہ روڈز خالی تھیں، تو میں نے کہا کہ اب رکتے ہیں ہم، یعنی ہمیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے سگنل پاس کر لیا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس بچے کے ڈی ایم آر کرپٹ ہو جائیں گے اور یہ جھوٹ بن جائے، عملی طور پہ یہ بندہ جھوٹا بنے گا. یہ پتہ کیا سوچے گا، اچھا ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے خالو جو ہیں، وہ سگنل توڑ بھی دیتے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کے قوانین کی پابندی کرنا کوئی ضروری نہیں، یہ اس کا ڈی ایم آر ابھی فٹ ہونا چاہیے. تو لہٰذا ٹریفک ہے یا نہیں ہے، دن ہے یا رات ہے، بھائی جن بچوں کے ڈی ایم آر ان کے والدین نے بہت اچھے بنائے ہیں ان کو خراب نہ کریں. ٹھیک ہو کیا؟ اب آئیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عادت ہوتی کہاں پہ ہے. عادات کی نا اقسام ہے، اقسام ہے. پہلی قسم یہ ہے، ایک ہوتا ہے پیدائشی عادات. نمبر 1 کیا ہے؟ پیدائشی عادات، جیسے سانس لینا، آنکھوں کا جھپکنا، اور خوشی اور غمی کا احساس، بھوک کا لگنا، رونا. یہ ہے پیدائشی، یعنی یہ فطرتی عادات ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ علماء ہیں تصحیح بھی فرمائیے گا ہماری، یہ عادات غلط ہوتی ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو فطرت اور نیچر کہتے ہیں، یہ چینج نہیں ہوتی اور یہ غلط ہوتی نہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فطرتاً سخت مزاج تھے، لیکن سخت مزاج ہونا یہ بری بات تو نہیں. اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت مزاجی کو نہیں بدلا، بلکہ اس کے استعمال کو بدل دیا. دیکھیں نا، وہی حضرت عمر جو اتنے سخت مسلمانوں کے خلاف اپنے بہنوئی کو جا کے کتنا کوٹا کو مارا تھا، وہی حضرت عمر جب مسلمان ہوئے یہی سختی کافروں کے خلاف چلی گئی، کیونکہ فطرتی طور پہ سخت تھے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، اس کے رخ کو تبدیل کیا. یعنی اس کا رخ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جس کو ہم عملی عادات کہتے ہیں. عملی عادات جو ہے نا، اس کی تعریف ہے چھوٹی سی. وہ کیا؟ ہر وہ کام عملی عادت ہوتا ہے. ہم اس کو عام جو ٹریننگ انگلش جو ہے نا سلائیڈز کے ساتھ ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں موٹر ڈی ایم آر. ڈی ایم آر کی جگہ میں عادات بول رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. پیدائشی عادات یعنی برڈ ڈی ایم آر، عملی عادات مین اس کا مطلب کیا ہوا؟ موٹر ڈی ایم آر. موٹر ڈی ایم آر کا مطلب ہوتا ہے وہ کام، وہ عادت جو 2 ہاتھوں کے ساتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے ٹائپنگ، کھانا، بھاگ دوڑ کرنا، اسٹیچنگ. اور اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟ رائٹنگ، ریڈنگ اس میں نہیں آئے گا، پڑھنا نہیں آئے گا، اس میں ٹائپنگ آ جائے گا. کوکنگ، ہر وہ کام جو 2 ہاتھ 2 پاؤں میں سے کسی سے ہوتا ہے وہ عملی عادت ہے. تو پیدائشی عادات کا استعمال ہوتا ہے کیا؟ پیدائشی عادات کا استعمال ہوتا ہے عملی عادات. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تخیلاتی عادات. جیسے تخیلاتی عادات 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے فوری تخیلات، جیسے کسی کو دیکھ کر اسے پہچان لینا. اچھا آپ سے یار کہیں ملاقات ہوئی ہے میری، فوراً خیال آیا اور اپنے بندہ پہچان لیا. اچھا یہ والا کلرز دیکھ کر، اب دیکھیں نا یو فون کا اپنا کلر ہے، وہ آئے گا آپ کہیں گے اچھا یو فون والوں میں. میزان بینک کا اپنا کلر ہے. ہر گاڑی کا جو اس کا وہ ہوتا ہے، اس کا سائن بنا ہوتا ہے، اس سے آپ پہچان جاتے ہیں. آپ بندے کی شکل دیکھ کر نا، علماء کرام کی شکل دیکھ کے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کس مسلک سے ہے.
اہل حدیث علماء کرام کا اپنا سٹائل ہے، دیوبند کا اپنا ہے، بریلویوں کا اپنا، اور شیعہ کے اپنا ہی ایک سیٹ سٹائل ہوتا ہے. آپ فوراً پہچان جائیں گے یہ بندہ ہاں لگتا ہے ایسا ہے، ٹھیک ہے. تبلیغی جماعت کے لوگوں کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے یہ بندہ تبلیغی جماعت کا. اسے کہتے ہیں تخیلاتی عادات، تھاٹ ڈی ایم آر. ایک ہوتا ہے بت تکرار، کچھ خیالات بن جاتے ہیں بت تکرار یعنی پریکٹس سے. وہ کیا ہے؟ بار بار دیکھنے یا سننے سے کسی کا تصور آ جانا. مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے لوگ جو تجوید پڑھے تھے، بلکہ اس سے آسان مثال پہاڑے نا، پہاڑے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. لیکن اس کو ہم بچپن میں پہاڑے پڑھتے تھے نا، تو پڑھ کے وہ اتنا پکے ہو گئے، اب پتہ ہے 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. تجوید کے اصول پڑھتے وقت آپ دیکھتے ہیں نا، نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلاقی آ جائیں تو اظہار، یرملون آ جائے تو ادغام، با آ جائے انقلاب، اس کے علاوہ کوئی آ جائے تو اخفا. لیکن شروع میں آپ اس کو شعور پہ کرتے ہیں نا، غلطی ہو جاتی ہے، پھر پریکٹس پھر پریکٹس پھر پریکٹس، بار 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 کر کے حافظ قاری کیا ہے؟ اب وہ عادات ساری کی ساری وہ ڈی ایم آر نون ساکن تنوین کے وہ ہمارے عادت بنی ہوئی ہے. اب ہم اس کو شعور طور پہ نہیں کرتے. اور جن لوگوں کے اظہار، ادغام، انقلاب، اخفا غلط سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں شعوراً، تو لا شعور میں وہ غلط ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک دفعہ I8 ایک ادارہ ہے، اس میں جانے کا اتفاق ہوا، اکیڈمی ہے. تو نماز کا ٹائم ہوا تو ان کے قاری صاحب نے نماز پڑھی. تو نماز پڑھاتے ہوئے انہوں نے کیا پڑھا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ کون سی مد کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں نے تو مد نہیں کی. میں نے کہا اچھا. میرے ذہن میں کیا آیا؟ یہ تو تھرڈ ڈی ایم آر کرپٹ ہوا. میں کیوں بھائی وقت ضحیٰ کے مد اصلی ہے، اس کی مقدار یہ نہیں ہے، لیکن یہ کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ ان کے تخیلات بنے ہوئے ہی شعوراً اس مد اصلی کی مقدار کو بڑھاتے لا شعور میں وہ چلی گئی. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اسی اکیڈمی میں امتحان لینے کے لیے گیا، ان کے بچوں سے میں نے یہ سورہ ضحیٰ سنی، وہ ویسا پڑھتے جیسا استاد پڑھتے. استاد کے تھرڈ ڈی ایم آر کرپٹ، بچوں کے کرپٹ. بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ یہ فرق پڑتا ہے اصل. اب آتے ہیں اس طرف، پیدائشی عادات جو ہوتی ہیں یہ غلط نہیں ہوتی، یہ بہت اچھے سے یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا جیسے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی غلط عادات بناتا ہی. ان غلط عادات، یہ جو عادات ہیں پیدائشی عادات، یہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. جیسا گھر کا ماحول، جیسا سکول، جیسے اساتذہ، جیسے دوست احباب، المرء علی دین خلیلہ، ویسے اس کی عملی عادات. عملی عادات، یہاں ایک بات اچھے سے یاد رکھیے گا، عملی عادات سے تخیلی عادات بھی بنتی ہیں، تخیلاتی عادات سے عملی عادات بھی بنتی ہیں. یعنی موٹر ڈی ایم آر سے تھرڈ ڈی ایم آر بھی بنتے ہیں، تھرڈ ڈی ایم آر سے موٹر ڈی ایم آر بھی بنتے ہیں. کیسے؟ مثال دیکھیں، پہلے یہ دیکھ لیں انسانی رویہ کیسے بنتا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے شعور، شعوری سطح. شعور، انسان شعور میں ہوتا ہے. کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو نا، حتیٰ کہ گاڑی آپ نے چلانی ہے، ڈرائیونگ سیکھنی ہے، تو شعوری طور پہ آپ بیٹھ دیتے ہیں یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے، یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ اس کو جو ہے نا وہ سائڈ مرر ہے، یہ اس کا بٹن ہے، یہ فلاں، سارا کچھ آپ دیکھ کے چلا، دیکھ کے شعوراً کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ روٹی انڈی کرتے ہیں، شروع میں کیا ہوتا ہے؟ ماں نے بیٹی کو سکھایا، بیٹی دیکھتے کہ کرتی ہے، بیٹا ہاں یہ چیزیں خراب نہ ہو. شروع میں کیا ہے؟ شعور. شعور کے بعد سطح آ جاتی ہے آپ کی پیدائشی عادات. پیدائشی عادات آپ کا سامنا کرتی ہیں کہ شعور جا کے اترے گا آپ کی پیدائشی عادات پر. پیدائشی عادات کا تعلق صرف بچپن سے نہیں ہے، مرنے تک ہے. پیدائشی عادات آپ کا بنتی ہیں آگے چل کے عملی عادات. عملی عادات بنتی ہیں آپ کے تخیلاتی عادات، خیالات بنتے ہیں، اور خیالات یعنی ڈی ایم آر بنتے ہیں، اور آپ کا رویہ آپ کی عادات کا تابع ہوتا ہے. جیسا رویہ جیسی عادات ویسا رویہ. تو یہ عادت بنی کہاں سے؟
وہ تخیلات سے. تخیلات کہاں سے بنے؟ عملی عادات سے. عملی عادات کہاں سے بنی؟ پیدائشی عادات سے. وہ کہاں سے بنی؟ شعوری سطح سے. آپ کو ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں اس کی. ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ کو خیر دے، بڑی اچھی چیز ہمیں سکھایا کرتے تھے. وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ ایک فیکٹری میں گیا تو وہاں پر بیٹھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ سر آپ ہمارے یہاں ٹریننگ دینے آتے ہیں، آپ ایک رہنمائی کریں گے، ایک مہربانی کریں گے. میں نے کہا بتائیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سر ہمارے جو باس ہیں نا وہ اچھے انسان نہیں. جب اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو میرے ذہن میں کیا آیا؟ اس بندے کے تھاٹ DMR کرپٹ ہو گئے. یعنی اس کا رویہ یہ تھا، تخیلات اس کے تھے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا دیکھیں جی سر ہم صبح شام تک کام کرتے ہیں تو پیسے یہ کماتے ہیں، ہمیں تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ہمارا کام نہیں چلتا اور یہ ہے اور وہ ہے، فلاں فلاں لمبی چوڑی باتیں سے. اب جب اس نے یہ تخیلات اس کے خراب ہوئے، میرے تھاٹ DMR کرپٹ ہوا تھا، تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ کہیں اس کے موٹر DMR تو نہیں خراب ہوئے، یعنی عملی عادات تو نہیں خراب ہوئی ہوئی جس کی وجہ سے یہ تھاٹ خراب ہو گیا. اب یہ جاننے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا وقت ساتھ گزارنا ہوتا ہے. عادت کا پتہ چلتا ہے ساتھ رہ کے. کہنے لگے کہ میں نے کہا چلیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اکاؤنٹنٹ ہوں. میں کیسے اکاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگے ایکسل شیٹ پہ کرتا ہوں. ایکسل شیٹ کھول کے کام کرنے لگا. تو کیسے کر رہا تھا؟ دیکھیں یہ کی بورڈ جو ہے نا یہ 10 انگلیوں کے اوپر ڈیزائن ہوا ہے. عمومی طور پر لوگ کی بورڈ 2 انگلیوں سے استعمال کرتے ہیں، ان آفیشلی استعمال کرتے ہیں. آفیشلی کیا ہے؟ آپ کے 10 فنگرز کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے. دیکھیں نا 10 انگلیاں جو کام کریں گی گھنٹے میں، 2 انگلیاں تو وہ 8 گھنٹے میں کریں گی. پہلی بات میں نے اس کی عملی عادات میں دیکھی کہ اس کو کی بورڈ استعمال کرنا نہیں آتا، تو عملی عادت خراب ہوئی. دوسرا میں نے دیکھا کہ وہ ایکسل استعمال کرتے وقت کمانڈز اور کیز نہیں استعمال کرنا تھا. آپ پتہ نہیں یہ کیز بنی ہوتی ہیں، آپ نے کی فٹ کر دی، آپ نے اس کو کمانڈ دی، وہ کی سامنے آ گئی، آپ کو لمبا چوڑا تردد کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا وہ بھی نہیں استعمال کر رہا. تو مجھے یہ سمجھ آ گئی اس بندے کو ایکسل کے اوپر اکاؤنٹنگ نہیں آتی، تو عملی عادت خراب ہو گئی. عملی عادت جب خراب ہو گئی تو تخیلاتی خراب ہو گئی. تخیلاتی خراب ہو گئی تو اس کا رویہ بن گیا یہ. تو ہوا کیا؟ میں نے اس کو مشورہ دیا. میں نے اس کو یہ نہیں کہا تو نے یہ غلط باتیں کر رہے ہو. میں نے کیا کہا اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ تم کیا ایک کمپیوٹر کورس کر سکتے ہو ایکسل کا؟ کہنے کر لوں گا سر میرے پاس وسائل نہیں. میں نے کہا آپ کے مالکوں سے وسائل نکال دیتے ہیں یار. ان سے بات کی. میں نے کہا آپ کے پاس یہ بچہ بڑا اچھا ہے تو آپ تھوڑے سے انویسٹمنٹ کریں اس کے اوپر، اس کو 1-2 کورسز کروا دیں، یہ بڑا آفیشیلی کام کرے گا. کہنے لگا کرا دیں. 3 مہینے کا کورس کروایا. 5-6 مہینے گزرنے کے بعد اس لڑکے کی کال آئی. کہنے لگا سر ہمارے مالک بڑے زبردست ہو گئے. میں نے کہا کیسے ہو گئے یار؟ کہنے لگے سر وہ جو کام ہے نا وہ انہوں نے مجھ پہ انویسٹمنٹ کی سر، اور میں نے جا کے کمپیوٹر کورس کیا سر، اور اس کے بعد وہ پورے دن کا کام سر میں 2 گھنٹے میں کر لیتا ہوں، اور 2 گھنٹے کی جو مجھے وہ تنخواہ دیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں، مجھے کوئی اوور ٹائم کسی اور جگہ لے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ اس بندے کی موٹر DMR عملی عادات ٹھیک کی گئیں، کام کرنا اس کو سکھایا گیا. تو کام کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کمپنی کو فائدہ ہوا، اس بندے کا ٹائم بچا. پہلے زیادہ کام تھا تھوڑے وقت میں، زیادہ کام کے لیے تھوڑے کام کے لیے زیادہ وقت لگتا تھا، اب اسی کام کے لیے سیکھنے کے بعد تھوڑا ٹائم لگ گیا. ادارہ آگے نکل گیا، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو گئی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنی تنخواہ وہی ہے، وہ وقت کے حساب سے وقت جو بچا اب اس کو ٹھیک سمجھنے لگ گیا. اب اس کے خیالات اپنے بڑوں کے بارے میں ٹھیک ہو گئے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ پھر آپ کو عادت ٹھیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ شعور کی دنیا میں جائیں. شعور کی دنیا مطلب کیا ہوا؟ ایک وقت میں ایک کام کریں. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی مزید. میرے پاس اسلام آباد میں ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اور یہ ساری وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 10 سالہ ٹریننگ میں بھی تھی ہمارے ساتھ. ایک بندہ آیا کہنے لگا جی کہ میری بیگم سے بہت لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا وہ کیوں رہتی ہے؟ کہنے لگا سر کوئی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا کوئی وجہ تو ہوگی.
کہنے لگی کہ وہ جو ہے نا وہ کھانا میں مرچی زیادہ ڈال دیتی ہے. اب کھانے میں مرچی زیادہ ڈالنا یہ عملی عادات ہیں. اچھا میں نے کہا کہ چلیں آپ ہماری ٹریننگ میں آئیے گا. وہ اپنی بیگم کو لے کے آ گیا. G11 اسلام آباد میں میرا گھر تھا, وہاں آ گیا. اچھا اس کی بیگم کہنے لگی سر جو ہے نا یہ میرے سے لڑتا رہتا ہے. سیم وہی بات اس نے کی, وہی بات اس کی بیگم نے. میں نے کہا بتائیں کیوں لڑتے ہیں آپ سے؟ کہنے لگے کوئی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ تو اچھے بندے ہیں. کہنے لگے اچھے بندے ہیں لیکن بس یہ لڑتے بہت ہیں. اچھا مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں کی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے بارے میں یہ ہے, یہ کیا ہے؟ تخیلاتی عادات, یہ کرپٹ ہوئے ہیں. اچھا کہاں سے کرپٹ ہوئے ہیں؟ وہ عورت کھانے میں مرچ زیادہ ڈالتی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کھانے میں مرچ زیادہ ڈالتی ہیں؟ کہ لگے نہیں. مجھے اور بات سمجھ آ گئی کہ یہ تھرو DMR کھانا بناتی ہے, یعنی عادتاً کھانا بناتی ہے. عورتوں کا ہوتا ہے نا کھانا بنا بنا کے اتنا پکا ہو جاتا ہے عادت کہ وہ سارے کام کاج سمیت ہلدی مرچی فلاں فلاں ڈال کے تو کھانا بنا لیتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ دیکھیں آپ کھانا کیسے بناتی ہیں؟ اس نے کہا سر وہ کھانا بناتی ہوں, میرے ہسبینڈ آفس ہوتے ہیں اور ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے, بسا اوقات اپنی بہنوں سے بات چیت بھی کر لیتی ہوں, فلاں ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے, تو کرتے کرتے کھانا. میں نے ان سے کہا آپ تھرو DMR کھانا بناتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں اور آپ کے ہسبینڈ کے آپ کے بارے میں خیالات درست ہو, خیالات درست ہوں گے تو کیا ہوگا؟ رویہ درست ہوگا. رویہ درست کرنا ہے تو آتے ٹھیک کرو, آتے ٹھیک کرنی ہے تو تخیلات درست کرو, تخیلات ٹھیک کرنا ہے تو پیچھے عادتوں پہ محنت کرو. اب آپ ایک ہفتے سے لے کے 2 ہفتے تک کھانا بناتے وقت دنیا کا کوئی کام نہ کیجیے گا, اور اپنے آپ کو شعوری دنیا میں لا کر یہ کہیے گا میں آج مرچ کم ڈالوں, اور کوئی ٹی وی کوئی موبائل پیکج کچھ بھی نہیں کرنا. کھانا یہ چیزیں ڈالنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ, 5-10 منٹ لگتے ہیں نا. 5-10 منٹ کے لیے یار شعور میں آ جاؤ. کیا ہے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. آپ یقین کریں اس نے اس بات پہ عمل کیا. یہ STM کی ہماری اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ. تو اس کے بعد کیا کہتی ہیں وہ, انہیں کی فیڈ بیک آئی. کہنے لگے جی وہ میرے ہسبینڈ تو بہت اچھے آدمی ہیں, وہ کھانے کی بہت تعریف کرتے. اب دیکھیں رویہ بدلا, عادت بدلی, رویہ بدل گیا. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا چوری کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عملی عادت. ان کے بارے میں یعنی ان کے ان چوری کرنے کی وجہ سے ان کے تخیلات معاشرے میں کے بارے میں خراب ہوئے تھے کہ یہ امیر لوگ ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارا حق ہے. ان تخیلات کی وجہ سے عادتیں بگڑتی ہیں, عادتوں کی بنا پہ رویہ بن جاتا ہے ان کے بارے میں یہ چور ہیں. تو ہم چور کو مارتے ہیں لیکن چور کی ماں کو کیوں نہیں مارتے جہاں سے چور ہی نہ پیدا ہوں؟ ہم پیچھے یہ پورا انسانی نظام کیوں نہیں اس کے اوپر فٹ کرتے تو یہ بندہ ہی ٹھیک ہو جائے. دیکھیں نا جس بندے نے قتل کیے تھے 99, اس نے کسی بندے سے آ کے پوچھا, عابد زاہد سے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 99 بندے قتل ہو گیا, اب میری کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں. کیا مطلب؟ وہ عابد زاہد جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جاہل, انہوں نے اس بندے کے بارے میں تخیلات یہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ قاتل ہے. اچھا اس بندے کی جو عادتیں تھیں نا وہ قتل کر کر کے تخیلات اس کے بھی یہ بنے ہوئے تھے. بندے کو قتل کرنا کون سا مشکل کام ہے یار؟ اس کے لیے بندہ قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. عادت اس کام کو کہتے ہیں جو اتنی بار آپ کر چکے ہوں جس کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو. اس بندے نے اس کو گائیڈ کرنے کے بجائے کیا کہہ دیا؟ تیری معافی نہیں ہوگی, فتویٰ لگا دیا. اب اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی ایک بندے اور کو مارنا, اس نے اس کو ہی مار دیا. کسی پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہوئی, عالم سے, تو اس نے مشورہ دیا, وہ سمجھ گیا ساری کہانی کہ یہ بندہ لا شعور تک قاتل بن چکا ہے. اس بندے کو لا شعور سے نکال کے شعور کی دنیا میں لانا ہے. شعور کی دنیا میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی انوائرمنٹ چینج کی جائے, اس کے ماحول کو بدلا جائے. زیادہ اس نے مشورہ دیا کہ آپ نکلیں یہاں سے اور فلاں بستی چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے, صرف اس بندے نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تھا بس, اور عملی قدم اٹھایا اور چل پڑا تھا. ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا, آگے تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے. صرف سفر شروع لینے کے نتیجے میں راستے میں موت آ گئی اور جنت میں پہنچ گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے. آپ بدلنے کے لیے تیار تو ہوں, پھر دیکھیں آگے حالات کیسے بنتے ہیں. ہمارا جن کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے وہ شعور کی دنیا سے, وہ لا شعور کی دنیا سے شروع ہوتا ہے.
اور جا کر رویے تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر ہمارا ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لاشعور سے شروع ہوتے ہوتے کرتے کرتے عادات تک جا پہنچ، شعور سے لاشعور، لاشعور سے عادت، عادت سے تخیلات، تخیلات سے رویہ، اور رویے سے ہماری پہچان. اسی لیے کسی نے یہ بہت اچھی بات کہی تھی، مجھے کہیں سے ملی ہے، اپنے خیالات کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں. خیالات سے الفاظ بن گئے، اپنے الفاظ کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کی حرکات بن جاتی ہیں. جیسے الفاظ ویسی حرکتیں. ٹھیک ہے، اپنی حرکات کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں. کہ جیسی حرکت بار 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 حرکت کی عادت بن گئی. اور اپنی عادات کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کا کردار بن جاتا ہے. جو عادت کا اختیار کرتے ہیں کرتے کرتے آپ کا کردار، اور اپنے کردار کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کی منزل بن جاتی ہے. جیسا کردار ویسا امیج، ویسی منزل. تو میں آپ کو یہاں یہ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ہم Q2 میں جا کر کام کرنے کے لیے اس لیے نہیں آمادہ ہوتے، ہم نے شعوری طور پر اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ محنت پیپر کی رات ہوتی ہے، منزل رمضان میں ہوتی ہے. یہ اپنے گھر میں والدین سے، اساتذہ سے، معاشرے سے سیکھ لیا. یہ شعوراً سیکھا، کرتے 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 ہم، ہمارے اندر بھی وہی ڈی ایم آتا ہے، اب ہم بھی وہی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی مثال بتاتا ہوں. یو کے سے ایک مہمان آئے ہمارے، مجھے کہنے لگے، فون وہاں سے کیا کہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ جائیں تو آپ کے پاس گاڑی ہے تو مجھے کہیں ڈراپ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ایئرپورٹ پہنچا تو وہ اترے، جو ہی اترے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ گاڑی دے میں چلاتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ سفر سے آئے، میں چلا کے لے گا، میں چلا لیتا. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لے. جو ہی ہم ٹول پلازے پہ پہنچے، وہاں جب پہنچنے سے پہلے بڑی انہوں نے تعریفیں کی کہ یو کے بڑا یہ ہے، یو کے وہ ہے، یو کے فلاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ٹول پلازے پہ پہنچے تو انہوں نے پرچی دی، 20 کے 30 روپے دیے اور پرچی پھاڑ کے زمین پہ پھینک دی. تو میں نے ان سے کہا کہ یو کے میں بھی کبھی آپ نے ایسے کیا کہ پرچی پھاڑ کے ٹول پلازے پہ آپ نے زمین پہ پھینک دیا؟ کہتا نہیں نہیں سر، کیسے وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی یہاں کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہاں آپ ڈسپلن لائف گزار رہے ہیں، یہاں آ کے آپ کو یہ کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ کہ نہیں یار یہ پاکستان ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ کتنا کرم ہے، جیسے ڈی ایم آر ویسا بندہ. یہی بندہ وہاں تھا، ڈی ایم آر وہاں کچھ اور تھے، یہاں پہنچا ڈی ایم آر بدل کے اس کے. ہم اپنے امی ابو کے سامنے کتنے احترام سے بات کرتے ہیں نا، اور وہی بات ہم نے کہ دوست احباب سے میاں بھی کریں تو انڈیا پاکستان کی طرح ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم ڈی ایم آر، والدین کے بارے میں وہ ہوتے ہیں، ادھر یہ ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں عادات متعدی ہوتی ہیں. عادات متعدی ہوتی ہیں. متعدی مرض ہے نا کرونا، سب ڈر کے گھر بیٹھے ہیں. عادتیں متعدی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی آپ کے اندر کوئی عادتیں جو ہیں وہ ایک حد خراب ہے تو باقی ٹھیک ہے ساری. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہمارے ایک کزن ہوتے ہیں لاہور میں، تو میں ایک دفعہ ان کے پاس ملنے گیا ہوں تو ان کے ایک کزن آگے، عزیز الرحمان ان کا نام ہے، تو ان کے پاس ہم گئے ملنے. تو ان کے پاس نا ان کا ایک دوست بیٹھا تھا جو دبئی سے آیا تھا. تو میں اس وقت آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو جب عربوں کا ہم نام سنتے ہیں، عرب کنٹریز کا، تو دل میں ایک احترام آتا ہے کہ ہمارے نبی عرب تھے. تو وہ دبئی سے آیا تھا. مجھے چونکہ دبئی کا نہیں پتا تھا کہ وہاں حالات سعودیہ سے کافی مختلف ہیں. جب اس نے دبئی کی بات کی تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا آپ تو عربوں میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے نیک لوگ ہیں عرب. کہنے لگے ہاں نیک لوگ ہیں. میں نے کہا کوئی ایک مثال دیں. کہنے لگے بس یہ نیک لوگ ہیں کہ ایک عرب شیخ ہیں ہمارے وہاں قریب ہی، ان کے نائٹس کلب ہیں، نائٹ کلبز ہیں ان کے بہت سارے. تو انہوں نے ایک دفعہ 20ویں کے 25ویں، مجھے یاد نہیں رہا تعداد، مسجد بنانے لگے. تو نائٹ کلب کی بھی اوپننگ تھی، افتتاح تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ یہ نائٹ کلب کیوں بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے نائٹ کلب 10 ہیں صرف، مسجدیں 20 ہیں. تو مجھے اس وقت یہ بات تو ویسے ہی لگی نا، لیکن اب مجھے ٹریننگ میں آگے بات سمجھ آئی کہ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں، تھوڑے سے گناہ کر لیا کیا ہے، خیر ہے. ایسا نہیں ہے.
دیکھا یہ جاتا ہے کہ بسا اوقات آپ کی ایک نیکی اتنی مضبوط ہوتی ہے، جیسے 100 بندوں کے قاتل کی توبہ اتنی مضبوط ہوئی کہ وہ بخشا گیا، یا تو اتنی نیک مضبوط نیکی کرے، یا ان 3 لوگوں کی طرح کوئی اتنی مضبوط نیکی کر جائیں، یعنی عادت اتنی مضبوط بنا دیں جو غار میں پھنسے تھے، ایک ایک نیکی پیش کی وہ غار سے نکل گئے، یا تو اتنی مضبوط نیکی ہو۔ اور مجھے اپنے بارے میں تو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بھی نہیں ہے، آپ میں شاید ہو، لیکن عادات جو ہوتی ہیں نا، یہ نیکی بھی عادت نیکی بھی بن جاتی ہے اور برائی بھی، اور برائی والی عادت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ دیکھیں یار میں تو 10 نائٹ کلب میں تو جو مستے بھی تو ہیں نا یار، یہ بڑا کام تھا۔ آپ نے السلام کے بارے میں آپ دیکھیں یہ آتا ہے، یہ حدیث فنی اعتبار سے کچھ کلام ہے اس میں، لیکن تاہم تھوڑی سی مثال بن رہی ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ نے السلام حضرت سعد کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے، فرمایا کہ ما ھذا الصرف، یہ پانی میں اسراف کیا ہے بھائی، اتنا پانی بہا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا افل وضو اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ اتنا پانی ہے ہمارے پاس۔ کہنے لگے نعم نعم وان کنت علی نہر جاری، اگرچہ آپ بہنے والی نہر کے پاس ہو نا، تب بھی پانی میں اسراف نہیں کر سکتے وضو میں۔ حالانکہ سمجھ تو آتی ہے کہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کریں گے پانی واپس نہر میں جائے گا، لیکن آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کہیں اس آدمی کے اندر پانی میں فضول خرچے کرنے کی عادت پڑ گئی نا، تو یہ بیماری متعدی ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں یونیفارمٹی آف ڈی ایم آر۔ یہ عادت فضول خرچی کی ایک زندگی کے حصے میں آ گئی اور یہ مضبوط ہو گئی، نتیجتاً آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی کے ملٹیپل ڈی ایم آر کرپٹ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ڈی ایم آر کیا تھے؟ دیکھیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الى 5 امداد، رواہ مسلم۔ آپ ایک مد کے ساتھ وضو کرتے تھے اور ایک سا کے ساتھ غسل، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، جیسے 4 پاؤ کا 1 کلو ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ 1.25 کلو کے ساتھ یا 1.25 سا کے ساتھ ایک 5 امداد کے ساتھ یعنی آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ مد زیادہ تر علماء تصحیح فرما دیجیے گا، میرا خیال ہے کہ مد جو ہے نا 1 گلاس پانی ہوتا ہے نا، یہ مد ہوتا ہے۔ یہ جو مد ہے نا، ہاتھوں کو جوڑ لیں دونوں کو تو یہ ایک مد بن گیا۔ 1 گلاس پانی تھوڑا سا زیادہ ہے، 1 پاؤ پانی اس کے قرب و جوار پہ یہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو، آپ کے داڑھی مبارک، آپ کے بال مبارک بہت گھنے تھے، آپ کر لیتے تھے، کتنا کم پانی آپ استعمال، یعنی 1 کلو پانی سے آپ فرض غسل کر لیتے تھے، ہم 1 ڈرم پانی سے کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پاکستان میں پانی کی بڑی قلت ہے، کہاں قلت ہے؟ ہم فضول خرچے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کثرت سے استعمال، اور اس میں اسراف کی بنا پہ عادتیں یہ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے آفس ایسے آفیسز ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کچن اتنا گندا ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ اسلامی یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ہیں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہیں، وہ آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے عبدالرحمن تم ٹریننگ دیتے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا سر بتائیے کیا؟ کہنے لگے پہلے بات بتاؤں گا پھر منظر دکھاؤں گا۔ میں کہا بتائیں۔ پرتے میرے پڑوس پہ تھے، کہنے لگے یار میرے پاس پیسہ بڑا ہے، گاڑی ہے، لینڈ آرٹ بندہ ہوں، یونیورسٹی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، پڑھا رہا ہوں، یار میرے گھر کا ماحول نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا سر کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ 4 خواتین بھی رکھی ہوئی ہیں، ایک کپڑے دھوتی ہیں، ایک بچوں کو سنبھالتی ہے، ایک بچوں کو پڑھاتی ہے، ایک کچن کرتی ہے، گند پھر بھی پڑا۔ تو مجھے کہنے لگا گھر چلیں، گھر گیا ہوں تو واقعی ان کے میرے خیال کچھ 15-20 دن ہو چکے تھے، تو پتی ڈالتے تھے اور جو ڈسٹ بن تھا نا وہ ادھر ہی پڑا گندی بری حال بنی ہوئی۔ میں نے کہا یار یہ کیا آپ کے مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار یہ آپ بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر حل بتاؤں، پھر استاد سمجھ کے نہیں بتاؤں گا، یعنی آپ میرے استاد نہیں ہیں، پھر اگر استاد آپ ہیں تو پھر میں نہیں بتا سکوں گا۔ اگر آپ نے مجھ سے مشورہ پوچھا ہے نا، اذا استنصحك فانصحه، پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا، پھر اس میں آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ کہنے لگے نہیں محسوس والی کون سی بات ہے، میں جب لایا ہوں آپ کو اس لیے، پھر آپ صحیح بات بتاؤ کیا ہے۔ میں نے کہا سر آپ کو بات بتاؤں، آپ لوگوں کے تھاٹ ڈی ایم آر کرپٹ ہوئے ہیں، یعنی ان کے تھاٹ ڈی ایم آر کرپٹ کیا تھے؟ وہ اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتے کہ یہ ان کو گھر چلانا نہیں آتا، میں اتنے خرچے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سر یہ آپ کے تھاٹ ڈی ایم آر کرپٹ ہوئے ہیں نا،
یہ موٹر ڈی ایم آر کرپٹ ہونے کی وجہ سے. وہ ہماری ٹریننگ سے گزرے ہوئے تھے، ان کو یہ لینگویج سمجھ آتی تھی. کہنے لگے موٹر ڈی ایم آر کیا کرپٹ ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا سر موٹر ڈی ایم آر یہ کرپٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ کی گاڑی خود ہی اتنی گندی ہے، آپ کی اتنی بڑی لگژری گاڑی ہے نا، آپ کی گاڑی کے جو پیچھے ڈگی ہے، کیا آپ کی ڈگی اور آپ کا کچن برابر نہیں؟ ہاں کہنے لگے ہاں یہ تو ہے. میں نے کہا سر وہ جو ڈی ایم آر وہاں خراب ہوتا ہے نا، وہ متعدی ہوتا ہے، وہ یہ گھر میں بھی ہوتا ہے. میں نے کہا سر محسوس تو نہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں محسوس نہیں. میں نے کہا بے شک محسوس کریں سر، آپ سے میں نے اجازت لی ہوئی تھی. اس بندے کو نہ لگ گئی سمجھ. کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کو کال آتی ہے نا، اور ان کے بیگ میں اتنے مس مینجمنٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ موبائل تلاش کرتے کرتے ہی کال بند ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میرے بیگ میں موبائل کس جگہ پڑا ہے. تو آپ علیہ السلام کتنے نفیس اور کتنے بس ضرورت کی حد تک. کیا آپ کے پاس پانی کی کمی تھی؟ ہمیں حافظ شریف صاحب حفیظہ اللہ میرے استاد محترم، میں نے جامعہ ترمذی پڑھی تھی ان سے، کافیہ پڑھا تھا ان سے، منطق پڑھی تھی ماشاء. تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے وضو میں پانی اتنا کم استعمال کرتے ہیں، تھوڑے سے پانی سے، ایک لوٹا پانی سے پورا غسل. آپ کو پتہ ہے پانی زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے، تبذیر نہیں اسراف ہے، اور اسراف گناہ ہے، گناہ ہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں کنڈیشنل ڈی ایم آر نا، جیسا رویہ ویسا ماحول. گھر میں ہوتے ہیں بہت سخت رویہ، سخت نتیجتاً بچوں کا یہ حال ہوتا ہے. یہ ڈی ایم آر منتقل متعدی ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے ڈی ایم آر کریٹ کرتا ہے بہت بڑا کون؟ میڈیا. جب ہمارے بچے اس طرح کے کارٹون دیکھیں گے پھر اس طرح کی نسل پیدا ہوگی نا. دیکھیں آپ کے ڈی ایم آر بن رہے ہیں سکرین سے. کیا مطلب؟ آپ کی توجہ ساری سکرین پہ. کام کیسے ہو رہے ہیں دیکھیں. پاکستانی قوم اتنی تیز ہے پھر بھی کہتے ہیں زرداری لوٹ گیا. کیسے لوٹ گیا ایسی قوم کو؟ اور آج کی آخری بات اس حوالے سے، کچھ ہوتے ہیں پرسنل ڈی ایم آر. یعنی جب آپ ڈی ایم آر بنتے ہیں نا آپ کے، تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرسنل ڈی ایم آر، اپنے پرسنل ڈی ایم آر جو ہوتے ہیں نا، پرسنل یعنی آپ کا ذاتی عادت جو ہوتی ہے وہ کام کرتی ہیں دو سطح پہ. نمبر 1 اپنے ساتھ، نمبر 2 دوسروں کے ساتھ. جیسا میں ہوں اچھا یا برا، سب سے پہلے یہ والی رویہ اختیار کروں گا میں اپنے ساتھ. نمبر 1 آپ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ سوال یہ ہے ہم اپنے ساتھ کیے وعدے زیادہ پورے کرتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ؟ مثلا میں اپنے بارے میں کہتا ہوں میں صبح فجر کے بعد نہیں سوؤں گا، میں ایک پارہ تلاوت کروں گا، میں آج کسی کو یہ کلاس پڑھاؤں گا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میں فلاں کروں گی، میں فلاں کروں گی. یہ اپنے ساتھ کیے وعدے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں کیا؟ دوسروں کے ساتھ، کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، میں آپ کو کال کروں گا، میں آپ کو یہ کر دوں گا، میں آپ کے پاس جاب کرتا ہوں صبح 8 بجے پہنچ جاؤں گا، میں نے ٹریننگ اٹینڈ کی، رجسٹرڈ کی بھی ہے، میں اس میں شرکت کروں گا. میں نے جو ٹریننگ اٹینڈ کی بھی ہے وہ پیڈ ٹریننگ ہے، فیس کے اوپر ہے. میں یہ فیس لمحہ آپ نے میسج دیکھا، دیکھ کے فیس دیکھ کے نیچے پھر کلک کیا. آپ کیا دوسروں کے ساتھ کیے وعدے پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جیسے آپ اپنے ساتھ ویسے دوسروں کے ساتھ. آپ بار بار کہنے کے باوجود فیس پے نہیں کر رہے،
یا آپ جو ہے وہ فیس خود پے کر رہے ہیں، یہ رویہ ہوتا ہے، یہ پرسنل ڈی ایم آر کا رویہ بن جاتا ہے آپ کا، جیسے آپ ویسے آپ کے کام۔ موسٹلی دیکھا جائے دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہم پورے زیادہ کرتے ہیں اپنے ساتھ میں، اور اس کی مثال کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک پارہ ڈیلی پڑھوں گا تو میں نہیں پڑھتا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس جاب کروں گا، میں روزانہ جاتا ہوں۔ یہ فرق پڑتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے آگے کیا اثر مرتب ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں کل۔ ہمارے پاس 2 دن رہ گئے نا، کل اور پرسوں۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں Q2 میں، جانا چاہتے ہیں سارے کام کاج کو، پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میری ذہنی سطح کیا ہے۔ آپ کے رویے سے کوئی بندہ تنگ ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ کیوں ہے۔ آپ اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں دائیں بائیں گھر میں، نہ جو ہے نا وہ صفائی ہے، نہ گھر میں کوئی ڈسپلن ہے، نہ پرسنل لائف میں کوئی ڈسپلن ہے، نہ کام کاجوں میں کوئی ڈسپلن ہے، ہر طرف بگڑا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ کہاں سے دیکھنا پڑے گا؟ اپنے شعور کو، اپنے ڈی ایم آر کو دیکھنا پڑے گا۔ لازمی طور پر جہاں برے نتائج آ رہے ہیں وہاں ڈی ایم آر کرپٹ، عادات خراب ہوں، ان عادات کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی اس رزلٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ان عادات کو نکالیں یہاں سے، شعور کی سطح پہ جا کے کام کریں۔ شعور کی سطح مطلب ایک وقت میں ایک کام شروع کریں، بس پہلے اس کے اوپر کریں۔ کہتے ہیں ایک عادت جو ہے وہ 20 دن سے 40 دن لیتی ہے۔ 20 سے 40 دن اگر آپ ایک کام پہ محنت کریں تو آپ کی عادت بدل جاتی ہے۔ آپ یعنی ساری عادتیں اکٹھے نہ بدلائیں۔ مثلا اگر آپ کو عادت ہے جلدی کام کرنے کی، 1 مہینے کا ٹائم رکھ لیں، اس کو پھر پلان کریں، اس کو پھر آہستہ 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 حصوں میں تقسیم کریں۔ 1 مہینے کا کام تھا، ہفتے پہ لے جائیں، ہفتے کا کام ہفتے کو دن پہ لے آئیں، دن کو گھنٹے میں لے آئیں۔ اس مہینے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اگلے مہینے کیا کرنا ہے جی؟ میری نیند ہے 8 گھنٹے، میں چاہتا ہوں یہ 7 گھنٹے ہو جائے، 5 منٹ نیند کم کریں ہفتے میں، 7 گھنٹے 55 منٹ سوئیں، پھر اگلے ہفتے میں 7 گھنٹے 50 منٹ سوئیں، 5 منٹ کرتے کرتے ایک ہفتے میں 5 منٹ ہوں گے۔ پھر آپ آ جائیں نیچے کرتے 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 وہاں پہنچ جائیں جہاں پر نیند لینے کے بعد آپ کے اندر سستی ختم ہو چکی ہو۔ یہ پیمانہ ہوتا ہے، سلیپ مینجمنٹ میں تفصیل میں بتاتے ہیں۔ جب آپ میں سستی ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیند کا معیار یہ تھا۔ جہاں سے جا کے پھر آپ کی عادتیں بدلتی۔ عادت کو بدلنا ہوتا ہے شعور کی سطح میں۔ شعور کی سطح کا مطلب ہوتا ہے ایک وقت میں ایک کام کرنا۔ یہ سوال آئے گا، شعور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہنا ایک وقت میں ایک کام، یہ نہ کہیے گا شعور کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے سوچ کے کام کرنا، وہ مطلب یہاں مراد نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ شعور اور لا شعور میں فرق یہ ہے کہ شعور میں آپ ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں، لا شعور میں ملٹیپل کام کرتے ہیں۔ غیر شعور سے لا شعور بنتا ہے، لا شعور عادت ہوتی ہے، عادت سے کیا بنتا ہے؟ آپ کا رویہ بنتا ہے۔ میرا رویہ اس وقت کیا ہے؟ میری عادت کیا ہے؟ جو میری موٹر ڈی ایم آر ہے، وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہمارے شعور سے آئے۔ اب ہم لا شعوری طور پر عادتاً Q1 والے لوگ ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ عادتاً یہ جو آپ نے 2 دن میں پڑھا نا 2 میں جائیں، فی الحال یہ پریکٹیکلی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے کوئی اللہ والا بندہ ہو۔ عملی طور پر ہم Q1 کے لوگ ہیں، وربلی یعنی باتوں کی حد تک زبانی طور پر ہم Q2 کے ہوں 2 دن سے۔ اب Q2 میں 2 دن سے تو Q2 میں چلیں گے، لیکن یہ ریگولرلی ہم Q2 میں رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنے پڑے گی شعور بھی، اگر نہیں آپ ہفتے بعد بھولے ہوئے ہوں گے۔ یہ سیشن یہاں پہ اس لیے کروایا جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے بہت لوگوں نے فیڈ بیک دی ہے، میں اپنے کاموں کو Q1 میں کرنے کا عادی تھا، کل پتا چلا Q2 میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے فیڈ بیک دی ہے نا، اس کا بھی اس سے پتا چلا، اور یہ بات عوام معاشرے میں پکی ہے، ہم Q1 والے لوگ Q1 سے Q2 میں آپ ٹریننگ لیتے ہوئے آ گئے، لیکن پریکٹیکلی کتنا گئے؟ نہیں گئے نا، سوائے چند ایک کاموں کے۔ اگر آپ اس کے اوپر ڈی ایم آر کے تھرو کام نہیں کرتے، اپنی عادت نہیں بناتے، تب تک آپ کے کام 1 سے 2 میں نہیں جائیں گے، جتنا مرضی زور لگا۔
اب یہ انرجی کیسے پیدا ہوگی، آج میں آپ کو طریقہ بتایا ہے. جیسے ہم نے کوارڈرنٹ سسٹم پہلے دن پڑھایا تھا، اگلے دن اس کے ہینڈلنگ سکھائی تھی. آج میں نے آپ کو ڈی ایم آر پڑھائے ہیں، ڈی ایم آر یہ ہوتے ہیں، آتے یہ ہوتی ہیں، ایسے ٹھیک ہوتی ہیں، ایسے خراب ہوتی ہے، آپ کو بتا دیا. اب یہ ہینڈل کیسے ہوگی، یہ کل کا سبق ہے، اور آخری دن ہماری پلاننگ آ جائے گی اور آپ کی فیڈ بیک آ جائے گی اور آپ کا ٹیسٹ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات پوری توجہ سے سنی. امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.